बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए इलाही में आज हम शाकिरुन अलीम और गफूरुन शकूर का मुताला करेंगे। शाकिर शुक्र से निकला हुआ लफ्ज़ है। शुक्र के मानी होते हैं किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, किसी चीज़ के रद्द अमल में उसके मुआफ़िक कोई मामला करना। मसलन मैंने आपको कोई चीज़ दी, आपने खुशी से कबूल की और शुक्रिया भी अदा किया, तो ये जो उसके लेकिन ये शुक्र नहीं होगा कि मैं आपको कोई चीज़ दूँ और आप उसके जवाब में मुझे गाली दे दें या धक्का दे दें, तो ये शुक्र नहीं होगा। शुक्र होता है कि जैसा काम है वैसा फिर हमारी तरफ से रद्द अमल आए, वैसा ही जवाब आए। तो एक्नॉलेज करना, कबूल करना, किसी चीज़ की कदर करना, ये सारे शुक्र के मफ़हूम हैं। और ये भी इसके अंदर के कम से कम आदमी इतना करे कि भाई हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर इसी के अंदर नमक हलाली करना, सही तरह से यानी बेवफाई ना करना, गलत हरकत ना कर देना उसके साथ, कि जो आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है आप उसको बेवफाई कर दें, उसके साथ उसको धोखा दे दें। ये सारे शुक्र के अंदर मानी होते हैं। अरबी ज़ुबान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो उनका फ़ाइल या करने वाला जैसे ही तब्दील होता है तो उसके मानी तब्दील हो जाते हैं। शुक्र का लफ्ज़ भी ऐसा ही है। अगर मैं आप शुक्र करें तो हम नमक हलाली कर रहे होते हैं, वफ़ादारी कर रहे होते हैं, शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसका फ़ाइल अल्लाह ताला बन जाए, करने वाले अल्लाह ताला हों, तो इसका मतलब है कि किसी अमल को कबूल कर रहे हैं, शुक्र को कबूल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसकी कदर कर रहे हैं, उसको शर्फ़ कबूलियत बख्श रहे हैं। तो ये मफ़हूम इसके अंदर हो जाता है। तो नेकी के बदले में, नेकी को कबूल करके उसके बदले में जन्नत अता करना, ये अल्लाह का शुक्र हो जाएगा। और हमारा शुक्र क्या है कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, उससे बेवफाई ना करें, उसको धोखा ना दें। तो शुक्र के मानी बदल जाते हैं अगर हम उसका करने वाला तब्दील कर दें। तो शाकिर का मतलब ये हुआ कि कबूलियत करने वाला, कदरदान हमारी कोशिशों का, हमारी नेकियों का, और उसके जवाब में हमें अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला, हमारी नेकी को कबूल करके उसके मुकाबले में जन्नत देने वाला या रिवॉर्ड देने वाला। ऐसी यही चीज़ शकूर के अंदर है। शाकिर के अंदर सिर्फ सिफत का मफ़हूम है, लेकिन शकूर के अंदर थोड़ा मुबालगा भी है कि वो बहुत ही ज़्यादा कबूल करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शाकिर है। ये मानी इसके अंदर आ जाएंगे। अब कुछ आयतों की रोशनी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सूरह अल बकरा की 158 वर्स है, सबसे पहले जो मैंने ली है। इसमें अल्लाह ताला ने हज के एतबार से कहा कि तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें हैं, अलबत्ता अगर तुम उम्रा करते हुए सही करते हो या हज करते हुए कुछ सही करते हो तो ये नफली इबादत के तौर पर भी तुम कर सकते हो। तो अल्लाह ताला इन नफली इबादत को कबूल करने वाला है। फमन ततव्वा खैरन, जिसने नेकी में कोई नफल अपनी मर्ज़ी से कोई काम किया, एक है तो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर रखे हैं, एक है कि अल्लाह के फ़र्ज़ करदा बातों के अलावा कोई नफली तौर पर इबादत कर ली, जैसे हम उम्रे करते हैं या हज एक से ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये जो नफली इबादत हैं या सही करते हैं सफ़ा व मरवा की, इनका सवाब अल्लाह ताला देंगे, क्योंकि एक है फ़र्ज़ियत और एक है मेरी तरफ़ से खुदा को राज़ी करने की कोशिश। तो फरमाया कि उसको भी अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम है। शाकिर के साथ अलीम की जो सिफत जोड़ी है, तो जैसा मैं पीछे भी अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि जैसे ही अल्लाह ताला वाव के बग़ैर दो सिफ़ात इकट्ठी करते हैं तो वो मिलकर एक सिफत बन जाती है, वो दो नहीं रहती, वो एक सिफत बन जाती है। और वो सिफत के दो पहलू बन जाते हैं कि मसलन अब यहाँ शाकिर अल्लाह ताला अमलों को कबूल करने वाला है, अच्छा रिस्पांस देने वाला है, उनके ऊपर अजर देने वाला है, ये शाकिर के मानी हो गए। अब अलीम ने आकर बता दिया कि ये सारा कुछ धोखे के ज़रिए से नहीं हो सकता, कोई ज़ाहिरी तौर पर कर ले ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अलीम है तो अपने इल्म की रोशनी में ऐसा करेंगे। जिसका वाकई अमल काबिल कबूल हुआ, जिसने वाकई रियाकारी ना की हो, जिसने खुदा को राज़ी करने के लिए किया हो, उसी का अल्लाह ताला अमल को कबूल करेगा। तो अलीम की सिफत ने आकर शाकिर के मानी में एक इजाफ़ा किया कि शाकिर तो है अल्लाह ताला, लेकिन ऐसे ही नहीं कि बस आप आकर कहें कि ये बड़ा अच्छा आदमी है जी तो अल्लाह ताला उसके अमलों को कबूल कर लेंगे। नहीं, अल्लाह ताला अपने इल्म की बुनियाद पर उन अमाल को कबूल करेंगे। तो शाकिरुन अलीम का मतलब यह है कि खुदा को धोखा देकर, खुदा से गलत तरीके से, यानी मैंने नमाज तो रियाकारी की पढ़ी
لیکن اللہ تعالیٰ سے توقع رکھ رہا ہوں کہ وہ میرے عمل کو قبول کر لے گا اس نماز کو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شاکر علیم کے دونوں کے مل کر یہ معنی ہو گئے کہ ٹھیک ٹھیک نپا تلا ہر ایک کے نیکی کا ریوارڈ ملے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نیکی تو اس نے دنیا داری کے لیے کی ہو اور آخرت میں اس کو اجر مل جائے، اور اس نے آخرت کے لیے کام کیا ہو لیکن اس کو آخرت میں محرومی کا سامنا کرنا پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ان عبادات کو قبول کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ شکر کے اندر قدردانی کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور قدر افزائی کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے قرض لیا، تو ایک تو یہ ہے کہ میں قرض کے لینے کے بعد آپ کا قدر کرنے والا بن گیا اور میں نے آپ کو قرض ادا کر دیا، ایک تو یہ ہے۔ لیکن میں نے قرض ادا کرنے کے ساتھ کوئی شکریہ ادا کر دیا، کوئی چائے وائے پلا دی، کوئی مٹھائی کھلا دی، کوئی اس طرح کا کام جو میں نے کیا وہ آگے بڑھ کر کام کیا۔ تو میں نے کیا کیا کہ آپ کے قرض دینے کے عمل کو اپنے اوپر اپنے لیے اس طرح سے قبول کیا کہ جیسے میں آپ کے اس عمل میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے قرض کو زیادہ قدر کر دی، اس کو قدر افزائی کہتے ہیں۔ ایک ہے قدردانی اور ایک ہے قدر افزائی۔ قدردانی یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے قرض دینے کو ہمیشہ اہمیت دی اور زندگی بھر یاد رکھا آپ کے اس احسان کو، یہ قدردانی ہے۔ اور قدر افزائی یہ ہے کہ میں نے اس کو بڑھا چڑھا کر لیا کہ انہوں نے میری بڑی مدد کی تھی، انہوں نے میرا بڑا کام کیا تھا، میں اس وقت بڑی بری حالت میں تھا وغیرہ وغیرہ، اور اب میں اچھا رویہ اختیار کروں، جب بھی آپ آئیں میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کا قرض واپس کر چکا ہوں، میں آپ کی عزت کروں، آپ کا احترام کروں۔ تو یہ قدر افزائی ہے، یعنی اتنا بدلے کے علاوہ کچھ اور بھی میں کر رہا ہوں۔ جو نیکی آپ نے میرے ساتھ کی وہ میں نے آپ کے ساتھ کر دی، قرض واپس کر دیا، لیکن اب میں مزید آپ کی وہ عزت میں اضافہ کر دیا، آپ کو اچھے سلوک کرنے لگ گیا، تو یہ قدر افزائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدر افزا بھی ہے، یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے عملوں کو قبول کریں گے کہ میں نے نماز پڑھی تو نماز کا جتنا ثواب ہے 10 فرض کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں میرے کھاتے میں لکھ دیں، نہیں، فرمایا کہ سنزید المحسنین، میں مزید بھی اجر دوں گا۔ ہم نے پیچھے بھی کسی نشست میں پڑھا کہ 700 گنا تک عمل کا اجر ہو سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ جو قاعدے قوانین ہیں اس کے مطابق بھی ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں قدر افزائی بھی کر دیں گے۔ قدر افزائی کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کام کو اہمیت دی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو، ہماری نیکیوں کو، جو ہم اسی کے دیے ہوئے رزق میں سے کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے دیے ہوئی مہلت سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں اجر دیتے ہیں، ہماری نیکیوں کو اہمیت دیتے ہیں، خاص طور سے ہمارے حالات کے اعتبار سے۔ تو علیم کے اندر حالات کا بھی پس منظر ہے، اس کے اندر میری نفسیات کا بھی، میری کمزوریوں کا بھی، میری خوبیوں کا بھی، سب کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ تو مشکل میں اگر میں نے کوئی کام کیا ہے، خوف کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کیا، یعنی ایک طرف مجھے موت کا ڈر تھا لیکن میں حق پر قائم رہا، اس کا اجر وہ اپنے علم کی بنیاد پر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اور ایک میں نے عام حالات میں کیا تو اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس طرح میں نے موت کے سامنے کھڑے ہو کر سچائی کا ساتھ دیا ہو۔ تو یہ شاکر علیم کے معنی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت ہے 147، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی شاکر اور علیم ہے۔ یعنی اگر تم خدا کی تخلیق کے جواب میں صحیح رسپانس دیتے ہو، اس کے جیسا اس نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے، نعمتیں دی ہیں، مشکلیں بھی ڈالتا ہے، ان ساری چیزوں کے لحاظ سے اگر تم درست رویہ اختیار کرو گے، شکر گزاری والا رویہ، کفران نعمت والا رویہ نہیں کرو گے، خدا کو چھوڑ کر نہیں چلے جاؤ گے، تو اگر تم یہ کرو گے اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس جد و جہد کی، اس ایمان پر قائم رہنے کی اور اس شکر گزاری کی اللہ تعالیٰ قدر کریں گے اور تمہیں تمہارے ساتھ شاکر علیم والا معاملہ کریں گے، یعنی تمہارے عملوں کو قبول کریں گے، قبول کرنے کے بعد تمہیں جزا دیں گے، مزید اس میں اضافہ کریں گے، لیکن یہ کریں گے اپنے علم کی بنیاد پر کہ تم شکر کرنے والے رہے، سچے ایمان والے رہے کہ نہیں رہے۔ تو جو پیچھے 2 چیزیں تھیں، شکرتم اور آمنتم، ان دونوں میں علم کام کرے گا اللہ تعالیٰ کہ واقعی میں شکر گزار تھا یا میں ڈرامہ کر رہا تھا، دنیا کو دکھاتا تھا جی میں بڑا نیک، بڑا صالح، نمازیں بھی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق محرومی کا باعث بن جائیں گی یہ چیزیں، اور اگر میں صحیح معنی میں ایسے کرتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو تم انفاق کرتے ہو، انفاق کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا دیا رزق ہے، اللہ ہی کے بندوں پہ خرچ کرنا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کو قبول کروں گا،
ان کا پورا پورا اجر دوں گا اور پھر اپنے فضل میں سے مزید اضافہ کروں گا۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ قدر افزائی بھی ہوگی، قدر دانی ہی نہیں صرف قدر افزائی بھی ہوگی کہ اس میں اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ 10 روپے کا اجر 10 تھا تو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اجر پورا پورا دوں گا اور اس میں پھر اپنی طرف سے اپنے فضل سے اضافہ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں غفور بھی ہوں اور شکور بھی ہوں۔ شکور شاکر ہی کی ایک شکل ہے۔ غفور کے معنی ہے کہ پردہ پوشی کرنا، گناہوں کو ڈھانپ دینا، ان کو کنسیڈر نہ کرنا بعض موقعوں پر۔ یہ ظاہر ہے کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں غفور الرحیم میں کہ غفور الرحیم میں رحمت کے تقاضے ہی سے معاف ہوگا۔ تو جن کے رحمت کے تقاضے سے معاف ہونے کا امکان ہوگا ان کے چشم پوشی کر دی جائے گی، ان کے اعمال نامے میں وہ لکھے تو ہوں گے گناہ لیکن ان کے اوپر چشم پوشی کی کیونکہ وہ رحمت کے مستحق قرار پائے عدل کے مطابق۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شکور کی صفت سے مزید ان کا اضافہ کر دیں گے۔ اگر چھوٹی جنت مل رہی تھی لیکن انہوں نے رحمت کے مستحق دے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑی جنت میں لے جائیں گے، یا ان کو ثواب زیادہ دے دیں گے چیزوں کا جس کے ذریعے سے ان کے درجات زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ تو یہ خدا کی طرف سے شکور ہونے کی صفت کا اظہار ہوگا اور غفور ہونے کا۔ غفور اور شکور کو اکٹھا کریں جیسا میں کرتا چلے آ رہے ہیں ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکور کا جو پہلو ہے کہ اب ہم نے اضافہ کرنا ہے، قدر دانی کرنی ہے، اسی کی وجہ سے مغفرت کی جو صفت ہے وہ حرکت میں آئی ہے کہ آدمی کو دیکھا گیا کہ آدمی سچا تھا لیکن بعض کوتاہیوں کا شکار ہو گیا، بعض پاؤں پھسل گئے، اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا لیکن کوشش کرتا رہا قائم رکھنے کی۔ تو اس کوشش کی قدردانی کی وجہ سے بھی مغفرت ہوگی، یعنی صرف عدل کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ یہ عدل ہی کا تقاضا ہوگا کہ آدمی کوشش تو کر رہا تھا، تو عدل کے خلاف نہیں ہوگا۔ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف عدل کی بنیاد پر نہیں بلکہ جذبہ شکر جو ہے خدا کے ہاں کہ وہ ہماری چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ تو میری کوشش رہی ساری زندگی کہ میں نیکی کرتا رہوں لیکن پاؤں بھی پھسلے، میں پھر واپس پلٹ آیا، پھر پاؤں پھسلا، پھر گر گیا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بچ گیا۔ تو اس کوشش کو بھی اللہ تعالیٰ، اس کوشش کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں کی مغفرت ہوگی۔ تو یہ شکور اور غفور میں یہ جو جوڑ جوڑا ہے یہ بھی ایک صفت بنا دی ہے۔ جیسے شاکر علیم تھا اسی طرح غفور شکور بھی ایک صفت ہے کہ خدا کی صفت شکر کی روشنی میں مغفرت کی جائے گی اور مغفرت کی روشنی میں شکور والا صفت جو ہے وہ ظہور میں آئے گی۔ اس غفور اور شاکر کی جو صفت ہے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جس نے آخرت کی ارادہ کیا کہ آخرت کی زندگی کا، اور پھر جو آخرت گزارنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے تھی وہ کوشش بھی کی اور وہ ایمان والا بھی ہوا، تو ایسے لوگوں کی کوشش قبول کی جائے گی۔ اب دیکھیے اعمال کی بجائے کوشش کا لفظ بولا گیا ہے کہ میں کوشش کرتا رہا آخرت کے لیے، اعمال کم ہوئے، پاؤں پھسلتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا، لیکن میری کوشش آخرت کے لیے مسلسل جاری رہی، تو اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ شکور جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں کامیاب تھی یا ناکام تھی، کامیاب تھی یا ناکام تھی، کوششیں تھیں، ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اپنے جذبہ، اپنے صفت شکر کی وجہ سے۔ تو صفت شکر جو ہے خدا کی قبول کرنے کی، قدردانی کی، چیزوں کو صحیح ویلیو کرنے کی اور صحیح اسیس کرنے کی، وہ جو ہے وہ صفت شکور ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری کوششیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ فاطر کی 34 نمبر آیت ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم سے سارے پچھتاوے، غم، دکھ سب لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ غفور شکور ہے۔ تو وہی چیز کہ جنت میں ہماری کوششیں جب قابل قبول ہو جائیں گی اور ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا تو یہ چھوٹا درجہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس موقع پر ہم اپنی گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمزوریوں پر نگاہ ڈالیں گے تو سوائے اس کے کچھ سب نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت سے اور اپنے صفت شکور کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیا ہے اور جنت دے دی ہے۔ تو کوتاہیوں کو معاف کرنا غفور کے ساتھ جڑتا ہے اور جنت دے دینا بڑھا چڑھا کر، کوتاہیاں فراموش کر کے، وہ صفت شکور سے۔ تو اب جنتی یہ دو صفتوں کا حوالہ دے کر فرمائیں وہاں خدا کے حضور
شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے غم کو لے گیا، کیونکہ وہ غفور و شکور ہے۔ تو غفور کی وجہ سے ہماری کوتاہیاں معاف ہوئیں، شکور کی وجہ سے ہماری کوششوں کو دیکھتے ہوئے اور اسی شکور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا درجہ بڑھا چڑھا کر ثواب دیا، جس کے نتیجے میں ہم جنت میں چلے گئے۔ تو یہ سارے جنتی اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور دیکھیے کہ یہاں الحمدللہ کے ساتھ شکور کو جوڑا گیا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ خدا کے شکور ہونے کی وجہ سے ہم بھی اس کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ شورا کی 23 نمبر آیت ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کی طرف سے کہ فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میں تو اپنی جو عزیز و اقربا کی ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہوں، اور جس نے نیکی کمائی تو ہم اس کو اس کی بھلائی میں اضافہ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ اب جس نے ایک نیکی کمائی اس میں نیکی میں اضافہ کر دیں گے، یعنی اس نے، جیسے میں پہلے ہی مثال دے چکا ہوں کہ ایک نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 27 گنا ثواب دے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جن حالات میں پڑھی ہے یا جس صورتحال میں پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اضافہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ شکور ہونے کی وجہ سے اور غفور ہونے کی وجہ سے۔ دونوں پہلو میں نے واضح کر دیے ہیں۔ شاکر علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو، ہماری کوششوں کو قبول کریں گے اپنے علم کی بنیاد پر کہ ہم نے واقعی خدا کے لیے کی، آخرت کے لیے کی یا نہیں کی۔ اور غفور و شکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت شکور ہماری کوششوں کو پسند کرے گی، کوششوں کو ایویلویٹ کرے گی۔ اگر وہ اس قابل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہو تو وہ قبول کر لے گا، اس قبول کرنے کے نتیجے میں ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دیا جائے گا۔ تو یہ شاکر علیم اور غفور شکور کی صفات تھیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔